एपिसोड 21। दुश्मनों ने दुश्मनी का रास्ता खूब निकाला था। ड्रामाई अंदाज में आग लगाकर तैमूर की पुरखुलूस कोशिशों पर इस तरह पानी फेरा जो उसके वहम गुमान तक में ना था। इस वक्त भी वो गाड़ी भगाए चला जा रहा था, जबकि तैमूर की सोचों का धारा नाजिम सिकंदर और उसके मिनिस्टर बॉस की तरफ ही जा रहा था। और इसके साथ साथ हाशा के बाप और भाई की सूरतें निगाहों में घूम रही थी। जो कुछ हो रहा था उसे ये लोग ठंडे पेटों बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। उनकी तरफ से मुसलसल किसी कार्रवाई का खदशा था और लगता था कि यह कार्रवाई हो गई है। धुएं के बुलंद बाला बादल उन्हें कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ गए। वो मौके पर पहुंचे तो कर्बनाक मंजर दिखाई दिया। हवेली तकरीबन पूरी की पूरी शोलों की जद में थी। इस तेज रफ्तार आतिशबाजी की वजह आतिशबाजी का वो सामान था जो रिकॉर्डिंग के चंद मनाजर में इस्तेमाल होना था और एक स्टोर में महफूज किया गया था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां अपनी से कोशिश में लगी हुई थी, मगर लग यही रहा था कि ये आग सब कुछ जलाकर बुझेगी। अहाते में खड़ी यूनिट की 2 गाड़ियां भी कोयला हो चुकी थीं। तैमूर गाड़ी से उतरा तो उसे तमाशाइयों के हजूम में एक तरफ संगीन कस्म की हलचल नजर आई। प्रोडक्शन मैनेजर भागा भागा आया। सर जी, हमने बंदा पकड़ लिया, लेकिन कुछ लोग उसे छुड़ाना चाह रहे हैं। तैमूर दौड़ता उस मकाम पर पहुंचा। अभी अभी एक जीप से 3-4 मुसल्लह गुंडे उतरे थे और उस मशकूक शख्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे यूनिट वालों ने स्टोर रूम के करीब से पकड़ा था। ये एक दुबला पतला लड़का था। उसका लिबास फट चुका था और नाक सूजी हुई थी। मुसल्लह गुंडे अब उसे छुड़ाकर अपनी जीप की तरफ ला रहे थे। तैमूर सीना ताकर उनके सामने आ गया। ये कहीं नहीं जा सकता, ये मौके से पकड़ा गया है। ए शरीफ मुंडा है, तुम पीछे हटो। एक गुंडा आगे बढ़ के दौड़ा। अगर तुम इसे शरीफ कह रहे हो तो मेरी हरगिज शरीफ नहीं होगा। तैमूर ने लड़के की गर्दन दबोच ली। हमलावरों में से एक ने तैमूर को राइफल का बट मारना चाहा तो उसने झुककर अपना चेहरा बचाया, फिर एक जोरदार लात रसीद करके उसे दूर फेंक दिया। इसके साथ ही उसने अपनी स्या जैकेट के नीचे से अपना लाइसेंस वाला पिस्टल निकाला तो उसे अपने अकब से हाशा की चिल्लाती आवाज आई। वो यकीनन उसे इस खतरनाक हंगामाराई से रोक रही थी, लेकिन हंगामा तो हो चुका था। 2 गुंडे तैमूर पर पिल पड़े। तैमूर ने उन्हें बेदरिक पिस्टल के आनी दस्ते से ज़रबे लगाई और दूर हटा दिया। अब यही लग रहा था कि गोली चल जाएगी, लेकिन इससे पहले ही तैमूर के वो गार्ड्स लपकते हुए मौके पर पहुंच गए जो थोड़ा पीछे रह गए थे। दोनों तरफ से राइफलें सीधी हो गई। तमाशाई खौफजदा होकर तितर बितर हो गए। मशकूक लड़के का गिरेबान अभी तक तैमूर की गिरफ्त में था। वो उसे घसीटता हुआ एक दीवार की ओट में ले गया। लोडेड पिस्टल उसके दूसरे हाथ में था। यही वक्त था जब कुछ फासले पर पुलिस मोबाइल का जोरदार हूटर सुनाई देने लगा। मशकूक लड़के को छुड़ाने के लिए आने वाले गुंडे हवाई फायरिंग करते हुए अपनी जीप में सवार हुए और आनन फानन दरख्तों में उछल हो गए। शोले आसमान से छू रहे थे। गाढ़ा धुआं हर तरफ फैल रहा था। लाखों की सरमायाकारी और 2.5-3 करोड़ की इमारत जल कर राख हो रही थी और कोई कुछ भी नहीं कर सका था। पकड़े जाने वाले लड़के को पुलिस के हवाले करने के बाद तैमूर ने हाशा को हजूम में से निकाला और अपने साथ लेकर गाड़ी में चला आया। धुएं के सबब वो बुरी तरह खांस रही थी और आंखों से पानी बह रहा था। ये क्या हो गया तैमूर? उसने रंधी हुई आवाज में कहा। तैमूर उसका शाना थपकने के सिवा और कुछ न कर सका। यही वक्त था जब तैमूर के मोबाइल पर फिर कॉल आई। इस मरतबा फोन पर फिरोज हसन साहब की अहलिया थी। वो दहशत ज़दा आवाज में बोली, बेटा गजब हो गया, कुछ लोगों ने घर पे हमला किया। उन्होंने बहुत फायरिंग की है। एक गार्ड मारा गया और दूसरा सख्त जख्मी है। वो हिचकियों से रोने लगी। वो धमकियां देते हुए गए हैं। वो तुम्हारे अंकल के लिए आए थे। तुम कहाँ हो? फौरन पहुंचो। तैमूर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, आंटी आप घबराएं मत, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। थाने भी फ़ोन कर रहा हूँ। पुलिस के पहुंचने तक आप कोठी के अंदरूनी हिस्से में ही रहें। कॉल ख़त्म करते ही उसने अपने मेहरबान AIG अता साहब को फ़ोन किया। उन्हें आतिशबाजी के बारे में बताया। फिर जर्नलिस्ट फिरोज हसन की रिहाइशगाह पर होने वाले मोहलिक हमले के मुतालिक आगाह किया। इसके साथ ही दरख्वास्त की कि वो वहाँ फ़ौरन पुलिस नफरी भिजवाएं। हाशा ने तैमूर की तरफ हिरासा अंदाज में देखा। तैमूर, कहीं ये लोग वसीम और बेजी के लिए भी कोई खतरा पैदा ना करें। तैमूर ने उसे तसल्ली दी और इसके साथ ही अपने वहाँ मौजूद खास रिटायर्ड फौजी गार्ड को अलर्ट रहने का भी फ़ोन कर दिया। तैमूर को यूं लग रहा था जैसे बुलंद परवाजी का इरादा रखने वाला कोई तैयारा टेक ऑफ से पहले ही रनवे पर तबाह हो गया हो। ये बहुत बड़ा नुकसान था। पकड़े जाने वाले लड़के का नाम अरशद था। पहले तो उसने पुलिस की मार बर्दाश्त की, लेकिन फिर अगले दिन सब कुछ बक दिया। उसने इंकशाफ किया कि वह हवेली में बिजली का काम करने वाले कारीगर के रूप में दाखिल हुआ था। आग उसी ने लगाई थी और इस काम के लिए उसे 30,000 रुपये देने का वादा किया गया था। उसे ये काम सौंपने वाला एक वहीद नामी शख्स था। पुलिस ने वहीद के बारे में तेज रफ्तारी से तफ्तीश की और चंद घंटे में साबित हो गया कि उसका ताल्लुक नाजिम सिकंदर से रहा है। बहरहाल ये सबूत मिलने से पहले ही पुलिस ने नाजिम सिकंदर की तलाश में छापे मारने शुरू कर दिए थे। इस अमर में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि फिरोज हसन साहब की रिहाइशगाह पर हमले में भी वही पार्टी मुलव्विस है जिसने मुरीदके में हवेली को आग लगाई है। फिरोज हसन की रिहाइशगाह पर हमले में एक गार्ड कत्ल भी हो चुका था और यूं ये कत्ल अमद का जुर्म भी बन चुका था। तैमूर के बही खा AIG अताउल्लाह इन वारदातों पर भरपूर तवज्जो दे रहे थे।
یہی وجہ تھی کہ ناظم سکندر کی تلاش بھرپور طریقے سے کی جا رہی تھی۔ فاران پروڈکشن کے اصل کرتا دھرتا منسٹر شاہ زین راؤ نے خود کو بظاہر اس سارے معاملے سے الگ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بالفرض سکندر ان معاملات میں ملوث ہوا بھی ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوگا۔ سکندر کی منحوس صورت تیمور کی نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے پولیس مقابلے میں قتل کیا جانے والا جیدار پوٹوہاری غیاث بھی یاد آ رہا تھا۔ اس کے شاندار اسکول کو بھی تو اس ناظم سکندر نے اسی طرح برباد کیا تھا جس طرح اس سیریل کے مین سیٹ کو خاکستر کیا تھا۔ اس کے سینے میں شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ شعلے صرف سکندر کے لیے نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے بھی تھے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس خونی سازش میں کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ ہاشا کا بے رحم باپ سجاد صاحب اور اس کا شعلہ مزاج بھائی ASP عدیل اور ہاشا کے چچا وغیرہ۔ عین ممکن تھا کہ فیروز حسن کی رہائش گاہ پر حملے کے وقت اگر ہاشا بھی وہاں موجود ہوتی تو اسے مارنے یا اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تیمور اس وقت فیروز حسن صاحب کے فیروز ہاؤس میں ہی موجود تھا۔ ہاشا اور تیمور کامن روم میں تھے۔ کھڑکیوں سے باہر کوٹھی کی بیرونی چار دیواری نظر آ رہی تھی۔ وہاں مزدور کام کرے تھے۔ چار دیواری تھوڑی سی اونچی کر کے اس پر خاردار تار لگائے جا رہے تھے۔ فیروز صاحب خود اس کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ فیروز ہاؤس کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی۔ گارڈ کی ہلاکت نے یہاں کی فضا سوگوار کر رکھی تھی۔ ہاشا نے تیمور سے پوچھا، کچھ پتہ چلا فائرنگ کرنے والوں کا؟ 4 بندے گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظم سکندر کے بھائی کو بھی پکڑا گیا ہے مگر وہ خود ابھی تک مفرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاپا نے اسے کہیں پناہ دے رکھی ہو۔ کل عدیل کا فون آیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ اس سارے واقعے سے اس کا یا پاپا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور باقی وہی پرانی باتیں دہرا رہا تھا۔ یعنی آپ خلا کا کیس واپس لے لیں، گھر لوٹ آئیں، اس کے ساتھ جوہانسبرگ چلی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ آشا، وہ آپ کے باپ اور بھائی ہیں، میں ان کے خلاف کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ ہر طرح سے دشمنی چکانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کو آدھا گھنٹہ پہلے مجھے وسیم کے بھائی عثمان کا فون آیا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی نے وسیم کو دھمکی آمیز کال کی ہے اور میسج بھی موصول ہوئے ہیں۔ انہیں بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بستر سے لگا ہوا ہے۔ اس طرح کی سچویشن سے اس کی حالت مزید خراب ہوگی۔ تیمور، کیا کسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کرائے کے اس گھر سے نکل جائیں؟ ہم خاموشی سے کچھ عرصے کے لیے انہیں کسی دوسرے علاقے میں شفٹ کر دیں۔ میں نے اس کی بات کی تھی ہاشا، بلکہ یہ آفر بھی کی تھی کہ وہ میرے گھر پہ شفٹ ہو جائیں۔ اتنی بڑی کوٹھی کا زیادہ تر حصہ خالی پڑا ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا اب اسے اس گھر سے کہیں شفٹ نہیں ہونا، بس ایک ہی جگہ شفٹ ہونا ہے۔ بہت مایوسی کی باتیں کرتا ہے وہ اندر سے بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تیمور، آپ نے اس کی تحریر دیکھی ہے؟ اسے کتنا یقین تھا قدرت پر، خدا پر اور سزا جزا پر، مگر اب یوں لگتا ہے کہ اپنے اس فلسفے سے بھی اس کا یقین اٹھ گیا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب موجود ہے اور اپنی ہزار صورتوں میں ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے اور بڑی لاجک سے ان حقیقتوں کو ثابت بھی کرتا تھا، اب انکار اور مایوسی کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا اس کی کیفیت دیکھ کر۔ آشا، موجودہ صورتحال پر دکھی میں بھی ہوں لیکن مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ہم نے بہت کچھ ہارا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر بھی تو نہیں مل رہی۔ سنا ہے کہ حویلی کا آنر بھی ہر جانا مانگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پروڈکشن ہاؤس کے اکوپمنٹ کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا پڑے گا۔ ان سارے معاملات سے میں نمٹ لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ پروڈکشن والوں کی انشورنس ہوتی ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ اگر ہم پر زیادہ دباؤ آیا تو ہم کورٹ میں جائیں گے۔ تھوڑی سی تاخیر ضرور ہو جائے گی لیکن اب وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا ہے۔ اس ایریا میں ایک آخری حویلی تو نہیں تھی جو ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی تھی۔ ہم 2-4 ہفتوں میں کوئی اور عمارت ڈھونڈ لیں گے، اسے پھر اپنی ضرورت کے مطابق تیار کریں گے، باقی انتظامات پھر سے ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس حادثے سے پہلے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان میں ڈائریکٹر انعام افضل بھی شامل ہے۔ یہ آپ کو اتنی ساری باتیں کون بتا دیتا ہے؟ تیمور نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر کہا، میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی تو کافی نیوز گردش کری ہے۔ یہ کون ہونی بات نہیں ہے۔ مجھے پہلے خدشہ تھا کہ ہمارا مخالف لڑا اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، خاص طور سے وہ پیر فرتون AK بیدل۔ یہ اتنا بڑا رائٹر نہیں جتنا بڑا سازشی ہے۔ پھر منسٹر شاہ زین راؤ اور اس کا بھتیجا ذوالقرنین، یہ لوگ مل کر متعلقہ لوگوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ہم اس کا بھی توڑ کر لیں گے۔ آشا گہری سوچ میں تھی۔ اپنے شفاف چہرے پر جھول کر آنے والی لٹ کو وہ بے دہانی میں بار بار کان کے پیچھے کرتی اور کافی کے کپ کو دیکھنے لگتی جس میں کافی پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تیمور، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا پلاٹ بیچ دوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ پر بہت دباؤ ہے
اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا. نہیں, یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا, کم از کم ابھی نہیں. اگر آگے چل کر کہیں ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے. فی الحال میں کچھ سرمایہ ارینج کر رہا ہوں, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے میرا, یہ ہمارا مشترکہ پروجیکٹ ہے. اس میں نفع نقصان کا بار بھی ہمیں مل کر اٹھانا ہے. آپ کی طرح مجھے بھی وسیم کی اس کہانی پر یقین ہے. ہم اس کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. تیمور, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, آپ اپنی طرف سے بھی محتاط رہیں. ایسی بات مت کہا کریں, میں اپنے لیے بری دعا ہی مانگنے لگتا ہوں. کیا مطلب؟ میرا دل چاہنے لگتا ہے کہ میرے لیے خطرات کم نہ ہوں, تاکہ آپ اسی طرح مجھ پر اپنی فکر مندی ظاہر کرتی رہیں. آشا کے چہرے پر گلابی رنگ لہرا گیا. آپ ایسے کیوں ہیں تیمور؟ اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ ایسی امیدیں پال لیں گے جو پوری نہیں ہو سکیں گی. میں اس طرح کہاں سوچتا ہوں آشا. اس طرح تو وہ 13-14 سالہ لڑکا سوچتا تھا جو ڈی جے خان میں آپ کی کوٹھی کے گیٹ سے لگ کر آپ کو کھیلتے کودتے دیکھتا تھا. بے شک وہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے, اس نے دنیا دیکھ لی ہے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیا ہے, یورپ کی روشنیاں, نائٹ کلبس کے ہنگامے, رنگوں کی بارش. مگر آپ کے بارے میں وہ اب بھی اسی طرح سوچتا ہے اور سوچتا رہے گا. اس دائرے سے نکلنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے. ویری سوری آشا, معاف کیجیے گا. وہ اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. چند سیکنڈ بعد اس نے دیوار گیر کھڑکی میں سے دیکھا. وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا. آشا کھڑکی میں سے اسے دیکھتی رہی. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پسٹل اپنے عقب سے نکالا اور ڈیش بورڈ کے زیر خانے میں رکھ دیا. ہاں, وہ آج کل پسٹل اپنے ساتھ ہر وقت رکھتا تھا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ بہت جلد اسے پسٹل کے استعمال کی ضرورت پڑے گی, اور جب ضرورت پڑے گی وہ نہیں کر سکے گا. اگلے دن آشا سو کر اٹھی تو کچھ دیر بستر پر ہی لیٹی رہی. دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی. سورج کی روپیلی کرنیں دیوار گیر کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں. فیروز ہاؤس کے لان میں خوش رنگ پھول فروری کی نیم گرم دھوپ میں جھوم رہے تھے. اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کے سلکی پردے کو تھوڑا سا مزید سرکایا اور گٹری سی بن کر بستر پر ہی بیٹھی رہی. فون کی اچانک بیل ہوئی. اس نے اسکرین دیکھی اور اس کے سینے میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی. یہ اس کے باپ کا نمبر تھا. کل سے یہ چوتھی کال تھی جو انہوں نے کی تھی. پہلی 3 کی طرح آشا نے یہ بھی ریسیو نہ کی اور پھر نمبر بلاک کر دیا. اسے پتا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے کیا کہنا ہے. وہی نرم لہجے میں لپٹی ہوئی زہریلی دھمکی, وہی خلا کا کیس واپس لینے کی خواہش, اور آخر میں وہی خوفناک نتائج والی وارننگ. ایک بار تو آشا کے جی میں آئے کہ ہمت کر کے ان کی کال ریسیو کر لے, اور جب وہ اسے رشتوں کی اخلاقیات کے بارے میں اپنا تیزابی لیکچر پلا چکے اور بتا چکے کہ اس کی وجہ سے ان کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے, تو وہ انہیں بتائے کہ اپنی عزت کا جنازہ انہوں نے خود اپنی شعلہ مزاجیوں اور بدعمالیوں سے نکالا ہے, اور ان کی ایسی ہی ایک بدعمالی ایک بے گناہ ملازمہ کی جان لے چکی ہے جس کا نام شگفتہ تھا. وہ اٹھ کر برش سے اپنے الجھے بال سنوار رہی تھی جب فون کی بیل پھر ہونے لگی. اس مرتبہ عدیل تھا. آشا اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر جب دوسری مرتبہ بیل ہونا شروع ہوئی تو اس نے کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد فون اٹھا لیا. آشا کی آواز سن کر عدیل دھاڑا. پاپا کا فون اٹھانا بھی اب تمہیں اپنے حد تک لگتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کہنا تھا مجھے پہلے سے معلوم ہے, لیکن جو میں کہنے والا ہوں نا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آشی, بہت بڑی قیامت آ جانی ہے. اب بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. خلا کے کیس سے وڈرا لے لو اور چھوڑ دو اس کمینے کا ساتھ. میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں, اور یہ بات میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں. میں یہاں انکل فیروز کے گھر میں ہوں, اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا اور میرا تعلق صرف وکیل و موکل کا ہے. بکواس بند کر, ہم اندھے بہرے نہیں ہیں. تو ہر جگہ اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہی ہے, ڈرامے پروڈیوس کر رہی ہے, ہر طریقے سے ہماری عزت اچھال رہی ہے. ایسے معاملے میں تو لوگ غیرت کے نام پر قتل کر ڈالتے ہیں. پاپا کے غضب سے ڈرو. میں نے تمہیں ہمیشہ ان سے بچایا ہے, لیکن اس بار انہوں نے پکڑا نا تو شاید میں بھی نہ بچا سکوں. میں نے تو آپ سے گھر میں ہی کہا تھا کہ مجھے نہ بچائیں, نہ چھوڑائیں, بلکہ پاپا کے ساتھ مل کر میرا قصہ ختم کر دیں, ماما کے ساتھ ہی مجھے سلا دیں. وہ روحان سی ہو گئی. اس نے کال کاٹ کر فون آف کر دیا. اس کا سارا جسم غم و غصے سے لرز رہا تھا. اس کا باپ اور بھائی اسے پھر اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہہ رہے تھے جس کا رہن سہن گدھ اور گیدڑ جیسے جانوروں سے ملتا جلتا تھا. اسے اب سائم کی صورت سے نفرت ہو چکی تھی. ابھی وہ اسی کال کے زیر اثر کانپ رہی تھی کہ فیروز صاحب تیزی سے اندر آئے. ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. آشا بیٹی, تمہیں وسیم کا تو کوئی فون نہیں آیا؟ نہیں انکل, خیریت تو ہے. خیریت ہے, لیکن وسیم شاید گھر میں نہیں ہے. اس کا بستر خالی ہے. عثمان کو بھی نہیں پتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھلا خود کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ یہی وقت ہے جب عثمان کی بھی کال آ گئی. اس نے فیروز صاحب سے بات کی. انہوں نے فون آشا کی طرف بڑھایا. پریشانی کی شدت سے عثمان کی آواز ٹوٹ رہی تھی. آپ ہی آشا, وسیم بھائی جان گھر میں نہیں ہے. عثمان, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی انہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں لگتی. ان کی ویل چیئر بھی نہیں ہے. اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ صبح سویرے خود ہی بستر سے اٹھے ہیں
और व्हील चेयर लेकर कहीं निकल गए हैं। मोहल्ले में किसी ने उन्हें नहीं देखा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा अभी। अंदाजा हो रहा है कि वो मुंह अंधेरे निकले हैं। उस वक्त तो गली सुनसान ही होती है। हाशा को यूं महसूस हो रहा था जैसे ये शब रोज सिर्फ बुरी खबरों के लिए मखसूस होकर रह गए हैं। कहीं कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं था। वो बेदम सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। रात का वक्त था। तैमूर, हाशा और फिरोज हसन इचरा की उस आबादी में वसीम के घर में मौजूद थे। उसकी वालदा पर सुबह से 2 बार गशी किसी कैफियत तारी हुई थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो किसी वक्त हाशा को भी शिकायती निगाहों से देखने लगती थी। वो कई बार हाशा से कह चुकी थी कि वसीम उस नॉवल वाले तनाज़े से बहुत दुखी हो जाता है। जब भी मुकदमे वगैरह की बात होती है वो अपने आप पर बहुत बोझ महसूस करता है। अब उनकी यही बातें सच साबित हो रही थी। उस नॉवल वाले मामले से जो कारोबारी रकाबत शुरू हुई थी वो बाकायदा दुश्मनी का रूप धार गई थी। पहले ड्रामे की लोकेशन पर आतिशज़दगी का वाक़या, फिर फिरोज हाउस पर फायरिंग और गार्ड की हलाकत, और तब यहाँ वसीम के घर धमकी आमेज कॉल्स। बेजी अशकबार होकर बोली, वो परसों से बिल्कुल चुप था। रंग फीका पड़ा हुआ था। खाना तो दूर की बात, दवा भी ठीक से नहीं ले रहा था। उस्मान ने अपनी जेब टटोली और एक तयशुदा कागज़ हाशा की तरफ बढ़ा दिया। ये साइड टेबल की दराज से ख़त मिला है भाईजान का। ये एक फुल साइज लिफाफा था। अपने बाएं हाथ से उसने बड़ी मुश्किल से कुछ सतूर घसीटे थी, ताहम कोशिश करके तहरीर समझी जा सकती थी। आप सबके लिए जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। मैं एक बुरा भला तख्लीक कार हूँ, और आप जानती हैं कि तख्लीक कार दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। मैं भी मुख्तलिफ हूँ, इतना ज़्यादा कि कभी कभी खुद अपने आप पर शर्मिंदा होता हूँ, खुद को लानत मलामत करता हूँ। मेरे नावल राज में शुरू से आखिर तक दिलेरी की जो लहर चलती है वो मेरे अंदर नहीं है, शायद इसके बरक्स है। मैं कम हौसला हूँ, बल्कि मुझे मान लेना चाहिए कि बुज़दिल हूँ। अपने जैसे बेशुमार लोगों की तरह मैं इससे शराफत का नाम देता हूँ। अगर मुझ में ये नाम नेहा शराफत ना होती तो शायद मैं उसी रोज़ जाकर उन लोगों का गिरेबान पकड़ता जिन्होंने मेरी बरसों की मेहनत पर डाका डाला और मेरी कहानी को ड्रामेटाइज करना चाहा। मैं कोशिश के बावजूद नाजिम सिकंदर तक ना जा सका, अपने हक़ के लिए वो शोर ना मचा सका, वो ज़ोर ना लगा सका जो ज़रूरी होता है। मैं क्या करता? मैं ऐसा ही हूँ। कुदरत ने मुझे ऐसा ही बनाया है और बनाकर भूल गई है। मेरी अब तक की ज़िंदगी ऐसी ही लाचारी से इबारत रही है। मेरी उम्मीदें ऐसे ही बंद बंद कर टूटती रही हैं। और सच्ची बात यह है मेरे बही ख्वाहों कि अब मैंने कुदरत की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। कहा जाता है इंसान जूं जूं मौत के करीब होता है, ऊपर वाले पर उसका ईमान बढ़ता जाता है। मुझ बदनसीब के साथ इसके बरक्स हुआ है। मेरा ईमान कमज़ोर पड़ते पड़ते नापैद हो गया है, और ये मेरे लिए बड़े सदमे की बात है। मुझे महसूस होता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, किसी मकसद का नहीं रहा। मैं अब गलत हर्फ लिखने वाला हर्फ गलत हूँ। इस हर्फ गलत के लिए आप सब क्यों दुख उठाएं और अपनी जान जलाएं? क्यों बुरे लोगों की दुश्मनियाँ मोल लें? मैं अपनी इस तकलीफ पर 1000 बार लानत भेजता हूँ जो मेरे प्यारों को दुख दे रही है। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं, मेरे चाहने वाले भी इससे कोई वास्ता ना रखें। बाकी रही मेरी बात, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी मौत और आप सबकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहता हूँ। आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। उस्मान से हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे और उसे मेरी कमी महसूस ना होने दे। ये जो जुदाई है ये अटल थी, इसने आना ही आना था। आप समझ लें कि ये चंद हफ्ते या चंद महीने पहले आ गई है। ख़त के आखिर में उस्मान के लिए कुछ हिदायत थी और 1-2 घरेलू बातों का जिक्र था। उसने उस्मान को अपनी जॉब की तरफ भरपूर तवज्जो देने की हिदायत की थी। इख्तितामी सतूर में उसने उस्मान को मुखातिब करके लिखा था, मेरे भाई, कभी कभी तुम्हें भी लिखने का शौक़ चढ़ाता है। इसको बस हल्का फुल्का शौक़ ही रखना। मेरा अंजाम देख लेना। कलमकार कलम से जो उम्मीदें वाबस्ता करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। ख़त ने सबको रंजीदा कर दिया। हाशा बाकायदा से सकने लगी, तैमूर प्लीज़ उन्हें तलाश करें, अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई। रात के 9 बजे थे। वसीम को ओझल हुए तकरीबन 16 घंटे गुजर चुके थे। एक बार फिर ज़ोर शोर से उसकी तलाश शुरू हुई। तैमूर ने अपने सारे ज़रा इस्तेमाल किए। IG साहब के रेफरेंस से पुलिस की मदद भी ली गई। दूसरी तरफ फिरोज साहब ने भी प्रिंट मीडिया में गुमशुदगी की न्यूज़ लगवाई और हर तरह से तलाश में ताउन किया। 48 घंटे की मुसलसल कोशिश के बावजूद कोई सिरा हाथ ना आया। यूँ लगता था कि वो बड़ी प्लानिंग के साथ घर से ओझल हुआ है। वो अपना मोबाइल भी साथ ले गया था, वरना कॉल रिकॉर्ड के ज़रिए उन लोगों का सुराग लगाया जा सकता था जिन्होंने धमकियाँ वगैरह दी थी। अब उसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। तैमूर को 95% यकीन था कि ना सिर्फ वसीम और उस्मान को धमकियाँ देने वाला काम सज्जाद शाही और उसके बेटे ने करवाया है, बल्कि आतिशज़दगी और गार्ड के कत्ल वाले वाक़े के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। सिकंदर ने एक मोहरे का किरदार अदा किया था और अब मंजर से गायब हो चुका था। ये भी कोई बड़ी बात ना थी कि इन ताकतवर लोगों ने उसे बैरून मुल्क ही भिजवा दिया हो।
مسئلہ یہ تھا کہ سجاد شاہی اور عدیل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لمبے ہاتھوں والے ان لوگوں پر ثبوت کے بغیر ہاتھ ڈالنا بے سود بلکہ مصیبت کو دعوت دینے والا کام تھا۔ تیمور کے سینے میں آگ سی روشن تھی۔ یہ بڑے مشکل دن تھے۔ ہر طرف مایوسی کا اندھیرا تھا۔ ایک روز تیمور کو اطلاع ملی کہ جس ٹاک شو کو اس نے اپنی خداداد صلاحیت اور محنت سے تھوڑے ہی عرصے میں خاص و عام میں مقبول کیا تھا، اس میں اہم تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ تیمور کی جگہ ایک اور ہوسٹ لایا جا رہا ہے۔ شو کی بہترین ریٹنگ کے باوجود اس طرح کی تبدیلی بے معنی نہیں تھی۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس تبدیلی کے پیچھے بھی وہی گروپنگ اور کاروباری رقابت موجود ہے جس نے کئی اہم فنکاروں کو ڈرامہ راز سے علیحدہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ مختلف مقدمات کی سماعت کے سلسلے میں بھی تیمور کو دشواری کا سامنا تھا۔ تاہم ان پریشان کن حالات میں ایک خبر ایسی آئی جس نے مایوسی کی تیرگی کو تھوڑا سا کم کیا۔ امید تو پچھلی 2-3 پیشیوں سے ہی بننا شروع ہو گئی تھی۔ نئی پیشی پر خلا کے کیس کا فیصلہ ہاشا کے حق میں ہو گیا۔ اس روز تیمور نے ہاشا کے ملول چہرے پر اطمینان کی جو چمک دیکھی، اس نے اسے نہال کر دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیمور کے لیے شکریہ کا اظہار بہت نمایاں تھا۔ اس نہایت مشکل کیس کو جیتنے پر جب تیمور کے ہمکار کمرہ عدالت میں اسے مبارکبادیں دے رہے تھے، تیمور کی نگاہ عدیل پر پڑی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا تھا۔ اس کی آتشی نگاہیں خاموشی کے زبان میں کہہ رہی تھی، تو بہت بڑا وکیل ہے، بہت دھانسو دماغ ہے تیرے کھوپڑے میں۔ لاہور میں تیرے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن میرے اندر کی آگ تجھے یوں جلائے گی کہ نام و نشان مٹا دے گی۔ آشا گارڈز کی حفاظت میں فیروز حسن کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ تیمور عدالت کے کاموں سے فارغ ہو کر شام کو فیروز ہاؤس پہنچا۔ اسے پتا تھا کہ شاہی خاندان اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا۔ یقیناً انہیں آج تک اس طرح کی حسیبت نہیں اٹھانا پڑی تھی اور نہ کسی نے انہیں اس طرح ٹکر دی تھی۔ یقیناً وہ ہر فرعون را موسیٰ والی کہاوت بھولے ہوئے تھے۔ رات کو فیروز ہاؤس میں ہی فیروز صاحب نے خصوصی کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اگر پے در پہ پریشانیوں والی صورتحال نہ ہوتی تو شاید فیروز ہاؤس میں یہ ایک بھرپور خوشی کی تقریب ہوتی۔ کھانے کے بعد ہاشا اور تیمور ٹہلتے ہوئے پورچ کی طرف آ گئے۔ پورچ کے ساتھ ہی کشادہ لان میں ایک جانب چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ گارڈن لائٹس میں پانی جھلملا رہا تھا اور باہر کی خوشگوار ہوا کیاریوں میں گلاب اور ڈیزی کے پھولوں کو ہلکورے دے رہی تھی۔ وہ ایک نیم روشن گوشے میں پول کے کنارے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ تیمور، آپ میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اور جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے شکریہ کا لفظ بہت زیادہ چھوٹا ہے۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ لفظ بولے؟ آپ بس خوش نظر آ رہی ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس بندھن سے میری جان اتنی جلدی چھوٹ جائے گی۔ یقیناً اس میں آپ کی شبانہ روز محنت اور صلاحیت کا دخل ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں، اور پلیز نہ مانیے گا، میں آپ کو اس کیس کی فیس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کی فیس یہ ہوگی کہ آپ مجھے کوئی فیس نہ دیں، اور اضافی انعام یہ ہوگا کہ آئندہ اس کا ذکر نہ کریں۔ اچھا، اس بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے، اس اچھے موقع پر آپ کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ آپ کی اس بات سے بھی تو میرے موڈ کی بیٹری میں وٹے پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو سونے رب کا واسطہ، آپ یہ ذکر ہی چھوڑ دیں۔ ہاں، اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تحفہ؟ جی ہاں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تحفہ اگر دینا ہے تو پھر مجھے آپ کو دینا چاہیے۔ آپ نے اتنی محنت سے اس کیس میں اتنی جلدی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ پھر بیگانوں والی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ اٹھا اور تحفہ نکالنے کے لیے اپنی گاڑی کی ڈکی کی طرف گیا۔ ڈکی کھول کر رکا اور بولا، پلیز ہاشا، آپ دوسری طرف دیکھیں، سرپرائز ہے۔ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہاشا ذرا تذبذب میں رہنے کے بعد منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند رکھیے گا، اس نے قریب آ کر کہا اور کوئی چیز ہاشا کے قدموں میں گھاس پہ رکھ دی۔ ہاشا نے آنکھیں کھولی۔ یہ لکڑی کا ایک جاری دار پنجرا تھا۔ یک اس کے سارے حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ پنجرے میں اس کا بچھڑا ہوا روشو تھا، وہی پالتو روشو جس کی زندگی کی طرف سے وہ مایوس ہو چکی تھی، جس کی یادیں اس کے ذہن میں کچھ دھندلا ضرور گئی تھی لیکن اب بھی تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی چمکیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بےتابی سے پکارنے لگا، او گاڈ، او مائی گاڈ۔ ہاشا خوشی کے مارے چلا اٹھی۔ پھر وہ تیمور کی طرف گھومی۔ خوشی کا حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سب کچھ بھول گئی۔ وہ تیمور سے لپٹ گئی۔ شاید اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ تیمور سے لپٹی ہے، لیکن تیمور چند لمحوں میں جیسے ایک قیامت سے گزر گیا۔ وہ پھر پنجرے کی طرف پلٹی، اس کا دروازہ کھولا، روشو تیزی سے باہر آیا۔ ہاشا نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ ان کے ملاپ کا منظر دیدنی تھے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے کر وہ بولی، کہاں سے ملا یہ آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہاں سے ملا ہوگا؟ آپ کے گھر سے؟ جی ہاں، بڑا سیانہ ہے۔ اگر یہ آپ کے باپ کے گھر میں جاتا نا تو یقیناً ہمارے لیے ہمیشہ گمشدہ ہی رہتا۔ کل یہ میرے گھر پہنچا۔ صبح کے وقت میں نے اسے اپنی لیلی کے ساتھ گارڈن میں گھومتے دیکھا۔ شروع میں آپ کی طرح مجھے بھی یقین نہیں آیا۔ ہاشا بےتاب ہو کر پھر اس کی بلائیں لینے لگی۔ پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھرتا رہا ہے اور کہاں سے ہوتا ہوا واپس آیا ہے۔ دیکھیں،
اس کے پاؤں اور گردن پر پرانی چوٹوں کے نشان بھی ہیں۔ ہاشا کی خوشی سے چلانے کی آواز سن کر اندر سے انکل فیروز اور آنٹی وغیرہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ کئی ماہ کے بعد ہاشا کے پالتو روشو کو دیکھ کر سب حیران تھے۔ یہ سے تیسرے روز کی بات ہے۔ وسیم کی تلاش جاری تھی۔ وسیم کے ایک پرانے شاعر دوست کا پتہ شادرہ کے علاقے میں لگا تھا۔ رات کو آفس سے فارغ ہو کر تیمور اپنی گاڑی میں اسی سے ملنے جا رہا تھا۔ حالات کے پیش نظر اس کے 2 گارڈز بھی گاڑی میں تھے۔ اس کی گاڑی سکھیا پل کے قریب تھی جب پولیس کی ایک موبائل نے اسے روک لیا۔ ایک اور موبائل اس کی گاڑی کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اسے اور دونوں گارڈز کو نیچے اترنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف کراتا یا کوئی اور بات ہوتی، ایک انسپیکٹر نے عقب سے اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ تمہاری گرفتاری کا آرڈر ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ کس بات کی گرفتاری؟ وارنٹ کدھر ہے؟ گاڑی میں بیٹھو، تھانے چل کر سب پتہ چل جاتا ہے۔ انسپیکٹر نے بدتمیزی سے اسے پولیس موبائل کی طرف کھینچا۔ صورتحال دیکھ کر تیمور کے گارڈ بھی ذرا مشتعل ہوئے، مگر پولیس اہلکاروں نے بلا جھجک ان کی طرف اسلحہ تان لیا۔ پھر گارڈ سے رائفلیں بھی لے لی گئیں۔ ایک سب انسپیکٹر نے اس کی کار کی تلاشی لی اور ڈیش بورڈ کے نچلے خانے سے تیمور کا پستول بھی نکال لیا۔ گارڈز اب بھی مزاحمت کرنا چاہ رہے تھے، مگر تیمور نے انہیں اشارے سے منع کر دیا۔ انسپیکٹر نے تیمور کو تقریباً دھکیلتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ گارڈز کو دوسری گاڑی میں سوار کیا گیا۔ تیمور کی ہونڈا سٹی کی چابی اگنیشن میں ہی تھی۔ ایک سب انسپیکٹر نے اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی میں کرخ صورت والا ایک ایس پی بھی موجود تھا۔ تھانے پہنچنے تک تیمور کو کچھ نہیں بتایا گیا، مگر وہاں پہنچتے پولیس کا رویہ خراب تر ہو گیا۔ تیمور کا سیل فون، نقدی اور دیگر اشیاء سے لے لی گئیں۔ وہ بھی اس بدتمیزی پر بے پھر گیا۔ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ؟ چارج بتاؤ مجھے۔ ایس پی نے طنزیہ انداز میں کہا، شہر کا اتنا بڑا وکیل جو ٹی وی سٹار بھی ہے، گھسیٹ کھینچ کر یہاں لایا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی شہادت بھی ہوگی، ورنہ کون سرکاری ملازم اس طرح اپنی عاقبت خراب کرتا ہے؟ پھر وہ اہلکاروں سے بولا، ڈالو اس ماں کے سپرمین کو لاک اپ میں۔ جب اہلکاروں نے اسے پکڑا تو تیمور گرجا، اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے، پچھتانا پڑے گا تم سب کو۔ ایس پی نے بے دریغ تیمور کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ 2 لاکھ کا سوٹ اور 1.5 لاکھ کی گھڑی پہن کر تو سمجھتا ہے کہ تو آسمان سے اترا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تجھے؟ اور میرا نام شاہد خان ہے پتر، تیرے جیسے 9 دولتیے وکیل بڑے گزرے، چل اندر، نہیں تو یہی تیری مٹی پلید کر دوں گا۔ چارج بتاؤ مجھے۔ تو پولیس پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہے، ملزم تیری پناہ میں تھا، تیرے گھر میں یہ سازش تیار ہوئی تھی، تیرے ایما پر اس نے عدیل صاحب کو مارنا چاہا ہے۔ کیا بک رہے ہو تم لوگ؟ مجھے میرا موبائل واپس دو، میں اپنے کسی ساتھی سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ حق ہے میرا۔ وہ سارے حق ملیں گے تجھے، اور بڑا ٹھوک بجا کے ملیں گے۔ بار بار مت بتا کہ تو بڑا پہنچا ہوا وکیل لڑا ہے، تیرے سارے قانون نا تیری ناک کے رستے نہ نکالے نا تو نام نہیں میرا۔ تیمور کو لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے گارڈز وغیرہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور وہ کسی دوسری جگہ پر تھے۔ یہ کوئی غیر معروف تھانہ ہی تھا، تیمور نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اس پر انکشاف ہوا کہ پولیس نے اس کے گھر میں پناہ گزیر بابر رشید کو بھی پکڑا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اے ایس پی عدیل پر اس وقت قاتلانہ حملہ کیا جب وہ کوئی 2 گھنٹے پہلے اپنے آفس سے نکلا تھا۔ سرکاری جیپ پر اس کے ساتھ 3 پولیس اہلکار بھی تھے۔ آفس کے گیٹ سے نکلنے کے بعد جیپ سامنے ہی چوراہے کے رش میں کھڑی تھی کہ رشید نے ایک دیسی ساخت کے پستول سے عدیل پر گولی چلانی چاہی۔ موقع پر موجود ٹریفک وارڈنز نے اسے پکڑ لیا اور پھر پولیس اہلکار بھی جیپ سے نکل کر اس پر جھپٹ پڑے۔ اس نے گولی چلا کر ایک اہلکار کو شدید زخمی کر دیا۔ بابر رشید کی جیب سے تیمور کا وزٹنگ کارڈ ملا تھا اور پولیس نے 1 گھنٹے کے اندر جان لیا تھا کہ حملہ آور رشید تیمور کے گھر میں قیام پذیر تھا۔ یہ سب کچھ جان کر تیمور نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بابا رشید اپنے بیٹے کی موت کے بعد تقریباً فاتر العقل تھا۔ کسی وقت وہ گھر سے نکلتا اور واپسی کا راستہ بھی بھول جاتا تھا۔ اسی سبب اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ تیمور کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کم سے کم گھر سے باہر نکلے، مگر کبھی کبھار نورے کی غفلت سے وہ بھی نکل جاتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا شاید۔ دیسی پستول کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اور تھا بھی یا نہیں، مگر ایس ایچ او کے غضبناک لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ سب CCTV کیمرے میں موجود ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک تیمور کو کسی سے رابطہ قائم نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ تیمور کے ساتھیوں میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اور اس کے دونوں گارڈز کہاں اور کس حالت میں ہیں۔ ان کی حراست کو اب قریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ رات 11 بجے کا عمل تھا۔ لاہور کے اس مضافاتی تھانے میں یکسر خاموشی تھی۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر ہاشا کا باوردی بھائی عدیل عالم 2-3 اہلکاروں کے ساتھ اندر آیا۔ آتے اس نے تیمور پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ تیمور نے مزاحمت کرنا چاہی تو اہلکار اس پر پل پڑے۔ لاک اپ سے باہر کھڑے 2 اہلکار بھی اندر آ گئے۔ تیمور پر ٹھوکروں اور گھوسوں کی بارش کر دی گئی۔ پھر اسے ٹھنڈے فرش پر الٹا لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ الٹی ہتھکڑی میں جکڑ دیے گئے۔ یقیناً یہ سب کچھ اوپر سے آنے والے احکامات کے سبب ہو رہا تھا۔ عدیل، جو پہلے تیمور کے خلاف غم و غصے سے بھرا تھا،
باب رشید والے واقعے کے سبب کھل کر کھیلنے کے لیے آزاد ہو گیا تھا۔ تیمور کو سخت چوٹیں آئیں، اس کے ہونٹوں سے بھی خون رسنے لگا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا اور عدیل کسی زہریلے سانپ کی طرح اس کے سر پر کھڑا پھنکارا تھا۔ اس نے اہلکاروں کو باہر جانے کا حکم دیا اور تیمور کے عین سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ تجھے کہا تھا نا باز آ جا، کہا تھا نا تجھے۔ عدیل، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کل کے اخبار کالے ہوں گے تمہارے اس کالے کام کی وجہ سے۔ اس بڈھے بدماش صحافی فیروز حسن کی دھمکی دے رہے ہو؟ اس کا بندوبست بھی کر لیں گے ہم۔ جس طرح تم ٹاک شو سے نکلے ہو اسی طرح اس کا منحوس بوتھا بھی ٹی وی چینل سے غائب ہو سکتا ہے۔ لائرز بھی چپ نہیں رہیں گے تمہاری اس پولیس گردی پر۔ ان کا احتجاج تمہیں اور تمہارے منسٹر کو تارے دکھا دے گا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہو تم۔ اس قاتلانہ حملے میں تمہاری سازش ثابت ہو رہی ہے۔ تمہارا ملازم نور ابھی اس میں پوری طرح ملوث ہے۔ اس نے پھینٹی کھا کر سب کچھ بک دیا ہے۔ جو دیسی پستول واردات میں استعمال ہوا ہے وہ نورے کا ہی ہے، اور تمہارے کہنے پر ہی نورے نے ملزم کو دیا تھا۔ تیمور کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اس نے نورے کے پاس دیسی ساخت کا پستول دیکھا تھا۔ وہ اس کا لائسنس بنوانا چاہ رہا تھا، لیکن تیمور نے اسے پستول ضائع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کہ سوچ میں پڑ گئے ہو ایڈوکیٹ صاحب، کوئی بات تو کرو۔ جیل میں جا کر تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا، پھر جتنا مرضی سوچتے رہنا۔ یہ تفتیش کا ٹائم ہے، میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ اسی کمرے کی چھت سے الٹا لٹکنا پڑے گا۔ بابا رشید اپنے حواس میں نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوگا، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ پستول ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے چرا لیا ہو۔ چرایا نہیں ہے، تم نے اسے تھمایا ہے، اور صرف تھمایا نہیں ہے، اسے بھڑکایا بھی ہے۔ اس کے اندر انتقام کی آگ لگائی ہے۔ اس سے کہا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کا انتقام لو، عدیل کو ٹھوک کر آؤ۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے باسٹرڈ۔ دیکھو عدیل، گالی مت دو۔ میں نے ہمیشہ تمہارا لحاظ کیا ہے، اب بھی کر رہا ہوں، اور تو مت کر لحاظ، اکھاڑو جو اکھاڑنا میرا، حرام زادے، سور، کسی گندی ماں کی اولاد۔ وہ اکثر آگ بکولا ہو کر ایک بار پھر تیمور پر پل پڑا۔ تیمور کے ہاتھ الٹی ہتکڑی میں جکڑے تھے۔ وہ اس پر گھونسے اور ٹھڈے برسانے لگا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ اور باتوں کا غصہ بھی نکال رہا ہے۔ اس کے غیظ و غضب کی اہم ترین وجہ ہاشا کے خلا والا کیس تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو تیمور کو یہی لگا کہ شاید وہ اس کو شوٹ کر دے گا اور نتائج کی پرواہ نہیں کرے گا۔ زیر حراست ملزم کے ہلاک ہونے کی ان گنت وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پھر اچانک جیسے اس نے خود کو سنبھالا، غالباً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حد کراس کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک ہانپتا رہا، پھر اس نے آواز دے کر ایک ماتحت حکم دیا کہ ایک اور کرسی اندر لائے۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے تیمور کی ہتکڑی کھلوا دی اور اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں، میں یہیں فرش پر ٹھیک ہوں، تم اپنی افسری کا فن کھڑا رکھو، 2-4 ڈنک اور مار لو مجھے۔ تیمور نے اطمینان سے کہا۔ عدیل کے اشارے پر اسے ایک حوالدار نے گیلا کپڑا دیا جس سے اس نے اپنے ہونٹوں سے رسنے والا خون پوچھا، تاہم وہ فرش پر ہی بیٹھا رہا۔ عدیل کچھ دیر تک اسے آتشی نگاہوں سے گھورتا رہا اور اپنے آپ میں ابلتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ تمہیں ایک وارننگ دی تھی، کہا تھا کہ 10 دن کے اندر یہ شہر چھوڑ دو اور اپنی شکل گم کرو۔ ایسا کرو گے تو ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ آج میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، چلو اس دفعہ مہلت بھی تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں۔ 20 روز کے اندر اندر یہ شہر چھوڑ جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ میں تمہارا کیس ختم کر دیتا ہوں، تمہارے ملازم اور تمہارے اس پناہ گزیر بڈھے رشید کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی اور رعایت لینا چاہو تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ تیمور نے اطمینان کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائی اور مسکراتے ہوئے بولا، تم میرا کیس ختم نہ کرو، میرے ملازم اور میرے پناہ گزیر باب رشید کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور مجھے کوئی رعایت دینے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ تم اپنی تفتیش جاری رکھو، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عدیل کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا، پولیس اسٹیشن کے باہر کسی گاڑی کا ہوٹر سنائی دیا اور ہلچل سی محسوس ہوئی۔ چند سیکنڈ بعد ایک ASI تیزی سے اندر آیا اور سلوٹ کرنے کے بعد سرگوشی میں عدیل سے کچھ کہا۔ عدیل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تیمور کا لاک اپ بند کروا کے وہ باہر نکل گیا۔ 2-4 منٹ بعد کسی قریبی کمرے سے گفتگو کی جو آوازیں سنائی دیں، ان سے تیمور پر انکشاف ہوا کہ ایڈیشنل IG عطا اللہ صاحب اچانک تھانے کے دورے پر آئے ہیں۔ یقیناً یہ دورہ اتفاقیہ نہیں تھا۔ چند منٹ مزید گزرے اور پھر پولیس اہلکاروں نے تیمور کو حوالات سے نکال کر SHO کے کمرے میں پہنچا دیا۔ تیمور کی پھٹی ہوئی شرٹ اور چہرے پر چوٹیں دیکھ کر عطا اللہ صاحب عدیل سے مخاطب ہو کر گرجے، کیا ہے سب؟ آپ کو بتایا نا سر، محترم کو عزت راس نہیں آئی۔ گرفتاری کے وقت اور پھر یہاں آ کر جناب نے ٹھیک ٹھاک دھینگا مشتی کی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس کانسٹیبل کی یونیفارم پھٹی ہوئی ہے، اس دوسرے کو بھی چوٹیں آئی ہیں۔ قانون جاننے والے ہی قانون کے پرزے اڑانے شروع کر دیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمور کو پہلے ہی معلوم تھا کہ عدیل کا موقف کیا ہونا ہے۔ عطا صاحب سوالیہ نظروں سے اب تیمور ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، سر، میرا خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی ہے کہ پولیس کا فرض بس عوام کی خدمت کرنا ہے۔
بس یہ مجھ جیسے ملزمان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ خدمت کروا بیٹھتے ہیں۔ تیمور کے طنزیہ انداز پر عدیل عالم نے کینہ توز شکل بنائی۔ تجربے کار عطا اللہ صاحب ساری صورتحال سمجھ رہے تھے، تاہم ماتحتوں کے سامنے عدیل کی سرزنش کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے حکم پر تیمور کو فوراً دوسری شرٹ فراہم کی گئی۔ اس کی چوٹوں کو بھی دیکھا گیا اور ہاتھ کی چوٹ کی مرہم پٹی کی گئی۔ پھر بند کمرے میں قریباً 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی۔ تیمور کے ملازم نورے اور بابر رشید پر تو عدیل پرچہ درج کروا چکا تھا، تاہم تیمور پر پرچہ درج نہیں تھا اور نہ گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ دونوں طرف سے کچھ شرائط وغیرہ طے ہوئیں۔ عطا صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور رات پچھلے پہر تیمور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔